बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग इफ़्तार की खुसूसी नशरियात इस वक्त देख रहे हैं। एहतराम रमज़ान हर रोज़ की तरह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। हमारा और आप लोगों का साथ हर रोज़ इफ़्तार की इन मुबारक घड़ियों में होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत कलाम पाक से बाकायदा आगाज़ किया जाता है। गुफ्तगू के लिए उलमाए किराम हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। आप सब लोग जानते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का इंतख़ाब किया जाता है और कोशिश होती है कि अपने उलमा से कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में उन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाए और अपने तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए आसानियाँ इस हवाले से हो सकें कि जो उलमा हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं उनसे बात की जाए, उनसे गुफ्तगू की जाए और देखने वालों की रहनुमाई की जाए। हर रोज़ की तरह इंशाअल्लाह आज भी ये मोहब्बतों का सफ़र जारी व सारी रहेगा। 6B फूड्स के ताउन से और मरहबा गुलबहार के ताउन से ये इफ़्तार की नशरियात आप लोगों के लिए पेश की जाती है हर रोज़। अशरा रहमत जो है वो हमसे जुदा हो चुका है और अशरा मग़फ़िरत में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। आज 11वां रोज़ा और 11वें रोज़े की इफ़्तार में एक मरतबा फिर हम सब हाज़िर हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से रहमतों की बारिशें छमाछम बरसती हुई अब मग़फ़िरत का परवाना अपने बंदों के लिए पेश करते हुए हमें नज़र आते हैं। अपनी मोहब्बतों और अपनी अक़ीदतों के खराज उस अज़ीम बारगाह में हर बंदा किसी न किसी अंदाज़ में पेश करने की जो कोशिश है उसी में हमें नज़र आता है। मालिक कायनात की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम तमाम आलम इस्लाम पर, देखने वालों पर, सुनने वालों पर अपना करम, अपना फ़ज़ल और अपना रहम फरमाए। हर रोज़ हम किसी न किसी एक मौजू पर बात करते हैं। आज हमने जिस मौजू का इंतख़ाब किया है हम ये समझते हैं कि अहमियत का हामिल भी है लेकिन वक्त की ज़रूरत भी है। मौजूदा एतबार के अगर बात की जाए तो जो बहुत बड़े मनसब पर फाइज़ हैं और दस्त देते हैं, उनके यहाँ से पैगाम हक़ पहुँचता है। क्या आया वो लोग इस चीज़ को किस तरह देखते हैं, किस अंदाज़ में देखते हैं और कुरान और सुन्नत के हवाले से देखा जाए, बात की जाए तो हमें वहाँ से क्या इसका पैगाम मिलता है। आज हम जहेज़ पर बात करने वाले हैं और उसके साथ साथ विरासत पर बात की जाएगी कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में इंशाअल्लाह। ये बहुत एक अजीब सा मामला ऐसा हमें देखने में नज़र आता है कि जो है वो परेशान हाल तमाम देखने वाले, सुनने वाले जहाँ कहीं ये प्रोग्राम इस वक्त नशरियात हमारे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए ये पैगाम है। आजकल की जो हमारी बेटियां हमें परेशान नज़र आती हैं, घर वाले जो परेशान नज़र आते हैं, ये जो एक अजीब सी इल्लत है, इससे छुटकारा मिल सकता है या नहीं मिल सकता, चूँकि बहुत एक्सट्रीम हम लोग इसमें आगे बढ़ चुके हैं। तो इस तमाम जो है वो मौजू पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए जिन शख्सियात को हमने आज के नशरियात में दावत दी है, सबसे पहले तो हमारे आज इफ़्तार की इस नशरियात में आप बिल्कुल पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं। इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाते हैं। डायरेक्टर जनरल हैं आप इनामुल कुरान ट्रस्ट के पाकिस्तान, प्रोफेसर हाफिज़ अतीक़ुल्लाह उमर साहब हमारे आज के नशरियात में मेहमान बने हैं। प्रोफेसर साहब क़िबला को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप क़िबला? बहुत शुक्रिया जी, मैं बिल्कुल ठीक। जज़ाकल्लाह खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारी आज के नशरियात में और मौजू भी यकीनन आपको बताया गया। इंशाअल्लाह मौजू पर आपसे बात रहेगी। उसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम हमारी नशरियात का मुकम्मल हिस्सा है हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ हैं माशाअल्लाह हंसते और मुस्कुराते चेहरे के साथ हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं और सलाम अक़ीदत क़िबला पेश। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया क़िबला। आज की नशरियात में एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए। मिदहत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे इस सेगमेंट में आज दो हमारे मेहमान हैं जो कि ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हासिल करेंगे। शामूनुल हक़ क़ादरी हमारे सियालकोट से तशरीफ़ लाए, आपको भी खुशामदीद कहते हैं और हाफिज़ मोहम्मद मुबश्शिर क़ादरी आपको भी आज के नशरियात में खुशामदीद कहते हैं। अपने तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, चूँकि जहाँ पर हम इल्म के मोती समेटते हैं गुफ्तगू से उलमा की, उसके साथ साथ जो रूह की तस्कीन है वो ज़िक्र मुस्तफ़ा के हवाले से वो भी हमारे मेहमान पेश करते हैं।
اور تمام دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، جہیز اور وراثت یہ دو ویسے تو پہلو الگ الگ ہیں، موضوع بھی الگ الگ ہیں، لیکن چونکہ کچھ چیزیں ان سے ریلیٹ ہو جاتی ہیں تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں موضوعات پر آج کے پروگرام میں اور آج کے وقت میں بات کی جائے۔ سب سے پہلے میں پروفیسر صاحب قبلہ سے گفتگو کا آغاز کروں گا، اور ابتدائی جملوں سے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ لفظ جہیز کی ڈیفینیشن آپ اپنے انداز میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا ذرا آغاز کیجیے گا، پھر کچھ سوالات بھی آگے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت اہم ٹاپک پہ، بڑے اہم موضوع پہ آپ نے گفتگو کی ہے، اور یہ آپ نے سچ فرمایا کہ وراثت اور جہیز جو ہیں یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں، اس وجہ سے، اور یہ آج کے وقت کی ضرورت بھی ہے۔ آج ہر جگہ پہ یہ مسائل ہیں، بلکہ اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ وراثت جیسا موضوع جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تعلموا الفرائض وعلموها الناس، کہ آپ وراثت کے مسائل کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ہم اسے سیکھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، اور نہ پھر ہم اس کو اپناتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس سے جڑی جو جہیز کی بات ہے جس کے بارے میں ہم ایک تحفہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ والدین کی طرف سے اپنی بیٹی کے رخصتی کے موقع پر جو ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں اس معاملے سے بڑی اونچ نیچ ہے، اور بہت زیادہ ہم اس میں کمی اور زیادتی کا شکار ہیں۔ کہیں تو ایسا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بہت لمبے مطالبات لے کے، لمبی فہرستیں لے کے بیٹھے ہیں، اور کہیں پر ایسا ہے کہ ہم بالکل اس کو نعوذ باللہ ایک لعنت قرار دے دیتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں افراط و تفریط ہیں، اس کا بیلنسڈ وے جو ہے، اس کا درمیانی راستہ جو ہے، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، اور اس میں یہ والدین کی طرف سے تحفہ ہے، جتنی ان کی کیپیسٹی ہے وہ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن اس میں مطالبہ کرنا، اس میں کسی قسم کا اضافہ کرنا، یا اس میں زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ کرنا، یہ میرا خیال ہے اخلاقی طور پہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اور شرعی طور پہ بھی اس کی اجازت موجود نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمیں دیکھا جاتا ہے پروفیسر صاحب کہ جس طرح آپ نے کہا کہ مطالبہ کرنا جائز بھی نہیں ہے اور شرعی طور پہ بھی اجازت نہیں ہے، لیکن بہت سی وجوہات آج کے دور میں رشتوں کی بنیاد میں یہ سبب بن رہا ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ پریشان نظر آتے ہیں بیٹی والے، یعنی اسی حوالے سے بیٹیاں گھر پہ ہیں کہ دینے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے، صورتحال اس قدر کریٹیکل ہے کہ ایک سروے کے مطابق 1 کروڑ بیٹیاں جو ہیں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے گھر پہ ہیں اور رخصتی کی منزل کی طرف نہیں جا رہی کہ ان کے پاس، ان کے والدین کے پاس جہیز نہیں۔ اور اس میں سے بھی آگے مزید تکلیف دہ بات یہ ہے کہ 60 لاکھ بیٹیوں کے بارے میں سروے یہ ہے کہ ان کی ایج بھی شادی کی گزر چکی ہے۔ ایسا ہی ہے، یعنی ہمارا معاشرہ اس میں اتنا ستم اور ظلم کر رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے مطالبات کی لمبی فہرستوں کی وجہ سے بیٹیوں کو ان کے گھروں میں بیٹھا رہنے پہ مجبور کر رہے ہیں، بلکہ ان کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اور شاید یہی ایک وجہ تھی کہ جس وجہ سے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو نعوذ باللہ قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج ہم بہت جدید معاشرے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، آج ہم جدید ماڈرنزم کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم نے پریکٹیکلی وہی چیزیں اپنا رکھی ہیں جو چیزیں وہاں پر ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور اس میں ایک میں آپ کو تھوڑی سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں، وہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے فور فادرز، ہمارے رہی ہے، ان کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ رہے، اس وجہ سے ان کی بہت ساری باتیں ہمارے اندر گھر کر گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور آج ہم اسی کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ نے دونوں ٹاپکس کا انتخاب کیا نا، یہ دونوں کو ریلیٹڈ اس وجہ سے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ان کو کسی صورت میں وراثت میں حصے دار نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، اسلام نے بیٹیوں کے لیے بڑا خوبصورت طریقہ یہ بنایا ہے کہ جہاں پر بیٹے کو یا مردوں کو وراثت میں سے حصہ ملے گا، وہاں پر عورتوں کو اور بیٹیوں کو بھی ملے گا۔ اور اس وجہ سے یہ کام ہم کرتے نہیں ہیں جو کرنے والا ہے، اور وہ جو جہیز غیر اسلامی ایک رسم ہم نے بنا رکھی ہے مطالبات کی، وہ اس کو ہم اپنانے کے پیچھے لگے ہوئے۔ بالکل ایسی ہے، اور بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ یہ کام ہم کرتے نہیں ہیں، اور اس کام میں، یعنی اس کام میں وہ سر فہرست ہمیں نظر آتے ہیں وہ احباب کہ جو وراثت کا حق دیتے نہیں ہیں، لیکن بات جہیز کی آ جائے تو پھر فہرست نظر آ جاتی ہے کہ فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے۔ اور یقین جانیے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم سنتے تھے، لیکن اب تو دیکھتے ہیں، مطلب ان ساری چیزوں کو، ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، ایسی فیملیز کو ہم جانتے ہیں کہ اسپیشلی مکمل ایک لسٹ تیار کی جاتی ہے چیزوں کے حوالے سے، اور وہ پہنچائی جاتی ہے۔ یعنی کس قدر معیوب ہے یہ معاملہ کہ ہم کسی کی بیٹی لینے کے
کے لیے اور اپنا بیٹا اس کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے چیزوں کی ڈیمانڈس ہماری طرف سے ہوتی ہیں. دیکھیے اس میں ایک بڑی تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ والدین بیٹی کو جنم دیتے ہیں, بالکل, پھر اس کی پرورش کرتے ہیں, بالکل, پھر اس کی تعلیم جو ہے اس پہ اخراجات کرتے ہیں, پھر اس کے بعد رشتہ داری کا معاملہ جو ہے اس کے لیے اپنے وہ وقت لگاتے ہیں, ان کی مصروفیات کے باوجود وہ جو ہے اس میں اپنی بہت زیادہ جتن اور کوشش کرتے ہیں. بالکل. ہم وہ اگر ایک باپ نے, ایک بوڑھے باپ نے اپنا لخت جگر آپ کے سپرد کر دیا ہے, اللہ تو آپ مزید چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے کیا ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ اس قسم کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ بندہ شادی یا رشتہ نہیں کر رہا, وہ بندہ تو کاروبار کر رہا ہے, کاروبار کر وہ تو بزنس مائنڈڈ ہے, وہ اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے یا اس کا پے بیک لے رہا ہے. جی, اس کا مائنڈ کچھ اور ہے. جی, اکثر اپنے طلباء اور طالبات سے بھی یونیورسٹی کے اندر یہ بتاتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا بندہ آپ کے سامنے آئے جو فہرستیں پیش کر رہا ہے, جو آپ سے پہلے مطالبات کر رہا ہے, تو آپ پلیز اس سے بچ جائیے. بالکل ایسے, چونکہ اگر آپ اس کی ڈیمانڈ کے مطابق, اگلا مسئلہ بھی ہے نا, جہیز دے دیا, والد نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق دے دیا, لیکن اگلے لوگوں کی یہ فائنینشیل کیپیسٹی میں بھی زیادہ ہو, ان کے مطابق پھر یہ نہیں ہوتا, پھر بھی اس کو تانے سننا پڑتے ہیں. ایسے ہی ہے, پھر اس میں بھی برانڈ کانشیس چیزیں, اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. بہت ایک عجیب سا معاملہ معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے, اور یہ تو بھی ایک بالکل جھلک ہے جو پروفیسر قبلہ نے پیش کی ہے. ہم ساتھ ساتھ بات بھی کر رہے ہیں, قبلہ سہروردی صاحب کی جانب بڑھیں گے, اور چونکہ بہت سے کیسز تو آپ نمٹاتے رہتے ہیں, آپ کی گیدرنگز اور آپ کے سارے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں, کس انداز میں آپ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزوں کو, وراثت میں بھی اور جہیز جیسی جو ایک معاملہ ہے, ان دونوں کے حوالے سے ڈیفائن کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سید. اصل میں آج آپ نے دو ڈیفرنٹ ٹاپک جو ہے نا وہ چھیڑے ہیں, کیونکہ ٹائم کی لمٹ اتنی ہے نہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ چیزوں کو اس میں سمیٹ لیا جائے. وراثت ایک بڑا ایک طویل سبجیکٹ ہے, اور ٹاپک بڑا طویل ہے, اور اس سے وراثت آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں نا تو اسے کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے, اور خاص کر کے ہم بچیوں کو وراثت دیتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ اگر وہ جان بوجھ کے نہیں دے رہے یا وہ دینا ہی نہیں چاہتے, حالانکہ وراثت کا یہ جو سسٹم ہے یہ بیفور اسلام یہ سسٹم تھا کہ وہ مردوں کو دیتے تھے, وہ بچیوں کو, عورتوں کو نہیں دیتے تھے. تو اگر آج کے دور میں اسلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ وراثت کا اپنے اعلان فرمایا اور سارا نظام آیا وراثت کا, تو ایک دو روایات میں کچھ عورتیں جن کے شوہر جو ہیں وہ غزوات میں شہید ہو گئے, تو ان کی بیٹیاں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ وہ ان کے چچا وغیرہ جو ہیں وہ بیٹی ہیں اور ان کو وراثت, کیونکہ یہ بیفور اسلام سسٹم نظام چل رہا تھا کہ وہ بچیوں کو نہیں دیتے تھے. مطلب یہ کہ جتنی سزا وہ شادی کے بعد بیوی کو اسلام سے پہلے دی جاتی تھی یا جتنی سزا بچیوں کو دی جاتی تھی, رب کعبہ کی قسم کہ ہمارا دین تو اتنا آسان ہے, اور اتنے اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا ہے کہ وہ پہلی بیویاں بیچاری مر جاتی تھی, ایسی ایسی ان کو سزائیں دیتی تھی, بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. وراثت تو بڑی دور کی بات ہے, ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر غزوہ میں شہید ہو گئے ہیں, میری دو بیٹیاں ہیں, اب ان کے چچا کہتے ہیں کہ وراثت, تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی لوگوں کے ذہن میں وہ پہلی چیزیں نکلی نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے کا حصہ ہے وراثت میں تو بیٹی کا بھی حصہ ہے. آپ نے باقاعدہ اعلان فرمایا, آپ نے کہا یہ علیحدہ بات ہے کہ 1/2 بن جاتا ہے کہ جہاں بیٹی کو 1 ملتا ہے وہاں بیٹے کو 2 روپے ملتے ہیں, تو اس کا حصہ بڑھا دیا, لیکن بیٹی کو وراثت میں ضرور رکھا. لیکن آج کل کے دور میں وہی بات ہے کہ بیٹیوں کو وہ جی جہیز دے دیا, وہ ایک حصہ بھی نظر اتنا جہیز دے دیا ہم نے. ایک بھائی جہیز دیکھیں نا, جہیز آپ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں, بالکل ٹھیک, اور جہیز مانگنا تو ویسے ہی حرام ہے, ویسے ہی حرام ہے. روایات کے مطابق آپ کسی سے مطالبہ کریں کہ آپ مجھے, اب جہاں تک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جہیز کی بات آتی ہے کہ آپ نے ایک لیمٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں گھر میں تھی استعمال کرنے والی وہ دی ہیں. تو بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سیدہ پاک کا ایک خاصہ بھی ہے,
کیونکہ وہ مولا کائنات تو ساری زندگی حضور کے پاس رہے، ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، تو یہ خاصہ تھا کہ گھر کا جا کے نظام کیسے چلائیں گے، بالکل ٹھیک، باقی بیٹیوں کی ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے۔ تو اس لیے جہیز کا مطالبہ کرنا یہ بہت بڑی لعنت بھی ہے اور یہ حرام بھی ہے۔ بالکل ٹھیک، اپنی مرضی سے ماں باپ جتنا چاہیں اپنی بساط کے مطابق وہ بچیوں کو جہیز دیں اور دیتے ہیں، بالکل ایسے، کوئی ماں باپ غریب سے غریب بھی میں نے دیکھا ہے کہ چاہے اسے ادھار لینا پڑے، چاہے مانگنا پڑے، چاہے قرض لینا پڑے، ماں باپ اپنی توفیق اور بساط کے مطابق اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں۔ اب تو قبلہ سارا وقت لگ جاتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے بیٹیوں کے جہیز تیار کر، لیکن اصل جو نظام خراب کیا ہے نا، یہ ہماری اشرافیہ نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے اوپر بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس لوٹا ہوا پیسہ، ان کے پاس اپنا وسائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اتنا کچھ دیتے ہیں کہ نیچے آ کے نظام سسٹم درم برم ہو جاتا ہے۔ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ڈیمانڈیں کہاں شروع ہوتی ہیں کہ وہ جی فلاں نے دیا ہے، آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آپ کیوں نہ دیں؟ حالانکہ ڈیمانڈ کرنا ہی جائز اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہماری بے شمار، جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اس جہیز کی وجہ سے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وراثت کا حق جو ہے وہ اسلام نے دیا ہے، وہ جہاں بیٹے کو آپ دیتے ہیں وہاں بیٹی کو بھی دیتے ہیں۔ اب وراثت ہے کیا کہ وراثت آپ نے وہ جو متوفی ہے اس کا جو اس کے پاس جائیداد ہے، جس چیز کا وہ مالک ہے، اس کی ملکیت میں ہے، وہ مکان ہے، وہ زرعی رقبہ ہے، وہ پلاٹ ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، وہ سارا اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت سے سب سے پہلے اس کا قرضہ اتارا دیا جائے، اس کے کفن دفن کا سارا نظام نکالا جائے، اگر وہ مقروض ہے تو وہ دیا جائے، یہ سارا سسٹم، ایون کہ مہر تک بھی اگر اس نے نہیں دیا تو اس میں سے پہلے دیا جائے، اس کے بعد پھر اس وراثت کی تقسیم جو اسلام نے مقرر کی ہے وہ اس کے مطابق پھر وراثت دی۔ بالکل ٹھیک ہے پروفیسر صاحب۔ اچھا ایسے ہے کہ مطلب یہ جو جس طرح بعد وراثت کی سہولت صاحب فرما رہے ہیں، وہی بہن وہی بیٹی اگر اپنا مطالبہ کر لے کسی چیز کا، یعنی وراثت کے کسی حق کا، تو وہ پھر اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ ایسا تو کسی مطلب غیر کے ساتھ بھی نظر ہمیں معاشرے میں نہیں آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دین کے علم کے ساتھ تعلق بہت کم ہے۔ یعنی ہم نے بذات خود اس کی اہمیت کو ہی نہیں پہچانا، وراثت کی اہمیت کو ہی نہیں پہچانا۔ بعض روایات میں نبی کائنات علیہ السلام جو ہیں وہ اسے آدھا علم قرار دیتے ہیں۔ اللہ، ہمارے معاشرے میں آپ جا کے دیکھیے کہ پہلے نمبر پر تو علم کتنے لوگوں کا ہے، اور جب علم ہی نہیں ہے تو عمل تو اس کا درجہ بھی اگلا ہے۔ اور ایک دوسری بڑی اہم بات ہے ہماری سوسائٹی کے حوالے سے، معاف کیجئے گا، ہم نے اتنا اسلام پسند کیا ہے جتنا میرے لیے آسان اور عمل کرنا ہے، اور جتنا ہمیں پسند آ رہا ہے، ہمیں پسند آ رہا ہے۔ میرا اسلام صرف اتنا ہی ہے جتنا مجھے پسند ہے۔ بالکل ایسے، جہاں پہ جا کے مجھے سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، جہاں پہ جا کے مجھے کچھ نہ کچھ پے کرنا پڑتا ہے، وہاں جا کے پھر میں اسلام کی تعلیمات کو نعوذ باللہ پس پش ڈال دیتا ہوں۔ اور یہی وجہ یہاں پہ جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ بیٹی جو اپنے لیے وراثت کی ڈیمانڈ کر بیٹھے بیچاری، اس کے لیے تو اس کا گھر کا دروازہ ہی بند کر دیتے۔ اور میں نے ایسے الفاظ آپ نے بھی سنے ہوں گے معاشرے میں، بھائیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حصہ اپنا لے لو لیکن دروازے پھر تمہارے لیے بند ہیں، تعلق ختم ہے، تعلق ختم ہے۔ اللہ، جبکہ یہ سراسر غیر شرعی بات ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اسلام سے پہلے جو حالات تھے ان کو بدلنے میں اسلام نے بڑا خوبصورت اضافہ یہ بھی کیا تھا، جہاں پہ حقوق دیے، جہاں پہ عزت دی، جہاں پہ اس کا تحفظ کیا، جہاں پہ اس کو تعلیم کا حق دیا، جہاں پہ اس کو جینے کا حق دیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو وراثت کا بھی باقاعدہ حق دیا ہے۔ اب ایک چیز اسلام نے جب مقرر کر دیا تو میں کون ہوتا ہوں اس کو ہیلے بہانوں سے جس طرح کہ اسلام کے کسی بھی حکم پر ہم نے جب عمل نہیں کرنا ہوتا تو ہم اس کے لیے ایکسکیوزز تلاش کرتے ہیں، اپنے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہاں بھی تلاش کرتے ہیں، فتوے تلاش کر لیتے ہیں نکلنے کے لیے ان سے جان چھڑانا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسلام کا جب حکم ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو بھی، بے شک جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ یہ ٹھیک ہے کہ آپ چونکہ عورت کی فائنانشل جو لائبلٹیز ہیں یا اس کی ریسپانسبلٹیز ہیں یا اس کی اوبلیگیشنز ہیں وہ کم ہیں، تو اس وجہ سے اس کو حصہ بھی آدھا دیا گیا، لیکن آدھا حصہ تو لازماً دینا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی عجیب بات کی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ چلو اگر ڈائریکٹ انکار نہیں بھی کیا جاتا تو پھر ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ اور میں معذرت کے ساتھ یہاں پہ پیرنٹس کے کردار کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہوں گا۔ ماں باپ باقاعدہ کہہ رہے ہوتے ہیں
کہ چلو بیٹا تمہاری شادی کر دی ہے, تمہارے لیے بہت خرچہ کر دیا ہے. بھائی جہاں شریعت نے نہیں حکم دیا تھا وہاں خرچہ کر دیا ہے, اور جہاں پہ شریعت نے حکم دیا وہاں سے آپ بھاگنے اور فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. لہٰذا آج کا بڑا خوبصورت یہ ہمارے یہاں پہ نشریات میں بات جو زیادہ ڈسکس کی جائے گی وہ یہ ہے کہ جو حکم اسلام کا ہے وراثت وہ دیجئے, اور جس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے جہیز اس کو اپنی فائنانشل کیپیسٹی پہ رکھیے. ایسے ہی اور ایسے مطلب جو ہے وہ مراحل میں ہم جاتے ہی کیوں ہیں کہ جن کا حکم ہمیں نہ تو قرآن و سنت میں نظر آتا ہے نہ ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے. ان معاملات میں ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں بھی لگ جائیں تو مسئلہ نہیں ہوتا ہے, لیکن جو بات حق سچ کی ہے یا جو بات شریعت ہمیں بتاتی ہے وہاں پر ہمیں دینا پڑ جائے بیٹی کو یا بیٹے کو, مطلب یہ ایک اوورآل میں بات کر رہا ہوں, تو ہمیں مسائل نظر آ جاتے ہیں, پریشانیاں نظر آ جاتی ہیں. موضوع آج کا بہت خوبصورت ہے, علماء ہمارے ساتھ ہیں, دونوں شخصیات سے گفتگو بھی جاری ہے. یہاں پر ہم نعت شامل کرتے ہیں سیگمنٹ میں, ساتھ ساتھ چونکہ مدحت مصطفیٰ کریم کا سیگمنٹ بھی ہے, شامون الحق سے ہم گزارش کریں گے خوبصورت کلام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیے گا. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے, جہاں پر گفتگو ہوتی ہے, جہاں پر نعت کا سیگمنٹ ہوتا ہے. یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یقیناً آپ لوگ جانتے ہیں کہ سپانسرز کا ذکر کرنا بھی ہمارے لیے ساتھ ساتھ ضروری ہوتا ہے. 6B فوڈز کے تعاون سے یہ نشریات, اس کے ساتھ ساتھ مرحبا شربت گل بہار اپنا پیغام کچھ اس انداز میں دیتے ہیں کہ پھلوں اور پھولوں سے مفید جڑی بوٹیوں سے ارقیات سے تیار مرحبا شربت گل بہار, جہاں پیار وہاں گل بہار. یہ ان کا پیغام ہے جی, اور انہی کے تعاون سے نشریات کی محبتیں اور عقیدتیں آپ سب لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. اور موضوع ہمارا آج کا بہت خاص ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کی ضرورت بھی ہے ان چیزوں میں سے جو ہمیں آج کے دور میں سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. تو علماء ہمارے ساتھ ہیں, جو وقت ہمیں افطار کی نشریات میں میسر آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں اس وقت میں رہتے ہوئے خاص جو ہے وہ موضوعات پر, یعنی جو خاص پہلو ہیں ان پر جو ہے وہ بات کی جائے. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مطلب اگر ہم جہیز کی بات کریں تو جہیز کے اس سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے کیا آیا یہ بھی ایک وجہ نظر آتی ہے معاشرے میں کہ طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے؟ یعنی اس کی ڈیمانڈز کے بعد ایک آپس میں کلیش رہتا ہے, وہ تعلق برقرار نہیں رہتا ہے میاں بیوی کا, کبھی لڑکے کی جانب سے باتیں ہوتی ہیں, کبھی لڑکی والوں کی جانب سے بات, پھر آخرکار ایک نہج پر ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک شرح اس کی جو بڑھنے میں وجہ بن سکتی ہے؟ معاشرے میں جو بھی تعلقات ہوتے ہیں یہ 2 وے ٹریفک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اگر ان کی بنیاد جو ہے وہ اخلاص ہے اور پیورٹی ہے تو پھر تو یہ معاملات آگے دیر تک چلتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی مفاد کی خاطر یہ تعلق بنائے جائیں, بے شک وہ تعلقات 2 دوستوں کے درمیان ہوں, بے شک وہ تعلقات بہن بھائیوں کے درمیان ہوں, بے شک وہ تعلقات میاں بیوی کے درمیان ہوں, 2 خاندانوں کے درمیان ہوں, اگر ان کی وجہ کوئی مفاد ہے تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جب وہ مفاد ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر وہ تعلق بھی ختم ہو جائے گا. سب سے پہلی غلطی تو یہ ہوئی کہ اس کی بنیاد پیورٹی نہیں ہے, بے لوس نہیں تعلق بنا. وہ جیسا میں نے ایک لفظ بولا, میں بھی کہ وہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہو یا سخت ہو, لیکن سچ یہی ہے کہ اگر میں ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے میں ایک کام کر رہا ہوں یا میرا تجارتی ایک ذہن ہے تو جب وہ کام جو ہے اس میں مجھے گھاٹا نظر آئے گا تو صاف ظاہر ہے میں تو اس تعلقات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. اسی لیے بے لوس رشتے جو ہیں وہ صدیوں تک چلتے ہیں. لیکن یہ جو تعلقات میں یہ چیز آ جاتی ہے جیسا آپ نے اشارہ کیا کہ جہیز بنیاد بن جائے, اب اس میں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ ڈیمانڈ ایک آپ نے کی, میں آپ کی ڈیمانڈ نہیں پوری کر سکا, ٹھیک ہے, خلش تو وہاں سے شروع ہو گئی, وہاں سے ایک دراڑ تو وہاں سے آ گئی, اور وہ دراڑ وسیع اس وقت ہوتی جاتی ہے کہ جب پھر مزید وہ تانے کی شکل اختیار کر لیتی ہے. صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ کے جذبات ہیں تو میرے بھی جذبات ہیں. بالکل ٹھیک. ہر پارٹنر کی طرف سے ریسپیکٹ جو ہے وہ بہرحال اس کے لیے ضروری ہے, اور یہ بڑا اہم بات ہے کہ اگر آپ میری عزت نہیں کرتے تو پھر میں آپ کی کتنی دیر عزت کروں گا. آخر ایک لمٹ ہوتی ہے, صبر کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے اور ایک حد ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے اگر بار بار اس چیز کا تانا دیا جائے گا, آپ نے تو صرف طلاق کی بات کی ہے, یہاں آپ جا کے کورٹس میں جا کے چیک کیجئے,
ہمارے ہاں ہزاروں نہیں لاکھوں جو کیسز ہیں مفتی صاحب بہتر جانتے ہیں، وہ پینڈنگ اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ خلا کی ریشو بڑھ گئی ہے، طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے، مرد بھی طلاق دے رہا ہے اور عورت بھی طلاق لے رہی ہے، حالانکہ عورت بیچاری جو ہے وہ ٹو ایوری پاسبل ایکسٹینٹ اس کی کوشش ہوتی ہے وہ اپنے گھر کو کم از کم بچائے. بہت ساری اس معاشرے کی بیٹیاں جو ہیں وہ سب کچھ صبر شکر کر کے اپنے گھر کو بچا رہی ہوتی ہیں. لاسٹ مومنٹس تک کی بھی ان کی طرف سے معاملہ ایسا نہیں، کوشش یہی ہوتا ہے کہ یہی کوشش. لیکن اگر ایک بیٹی جو ہے وہ دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ اگر خلا کی طرف چلی گئی ہے تو اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ اس کو اتنا اریٹیٹ کیا گیا ہے، اتنا اس کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا ہے کہ اب اس کی اپروچ سے یہ بات باہر ہو گئی ہے اور اس میں بنیاد جو ہے وہ جہیز ہوتی ہے. اور میں اس میں ایک بڑی عجیب چیز پہ حیران ہوں، اور سوسائٹی میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے نے یا مرد نے تو تانا دینا ہی دینا ہے، یا وہ تو اس معاملے میں پہلی سب میں نظر آتے ہی آتے ہیں. میرے خیال کے مطابق زیادہ یہ تانا عورتوں کی طرف سے بن جاتا ہے، ساس کی طرف سے بن جاتا ہے، نند کی طرف سے بن جاتا ہے، بھابھی کی طرف سے بن جاتا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائلنٹلی یا ہڈنلی اس میں خفیہ طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی کو غربت کا تانا دے کر ہم اس بندے پہ تنقید نہیں کرتے، چونکہ یہ بات ہمارے ناظرین بھی یاد رکھیں کہ امارت اور غربت یہ انسان کی اپنی نہ تقسیم ہے نہ اس کا اس میں کوئی کمال ہے. ایک بچہ امیر کے گھر میں پیدا ہوا ہے، ایک بچہ غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہے. فرسٹ آف آل تو ہم یہ دیکھیں یہ ڈیسیژن کس کا ہے؟ یہ ڈیسیژن تو اللہ پاک کا ہے. اس کو ادھر بھیج دیا، اس کو ادھر بھیج دیا. اب اگر میں کسی کو غربت کا تانا دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہوں اور میں اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوں، اور اس وجہ سے میں نے اس کو تانا بنا دیا. وہ تانے سننے کے بعد مرد جو ہے وہ تانے دینے کے بعد پر مزید لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں اور وہ جو ہے وہ آگے مزید معاملات چلنا شروع ہو جاتے ہیں، چیزیں اس نہج تک پہنچ جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت مطلب اس قدر پاکیزہ سنت نکاح، جس کے بعد ایک دو جو ہے وہ فیملیز کا مل جانا، قبلہ سہروردی صاحب، اور پھر اس کے بعد ان کے آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں مل بیٹھ کر، یعنی محبتوں کو بڑھانے کے لیے اس قدر معاملات پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ لڑکا بھی دل میں کوئی بات رکھ لیتا ہے اور خواتین کی طرف سے بھی باتیں دل میں ہو جاتی ہیں، تو وہ آپس میں محبت اور پیار کا رشتہ وہ قائم نہیں رہتا. یعنی وہ اپنے ساس کی جو ہے وہ عزت نہیں کر رہا اور لڑکی جو ہے وہ اپنے ساس و سسر کی عزت کرتی ہوئے ہمیں نظر نہیں آتی ہے. یہ چیزیں بھی کلیشز اسی کی وجہ ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ تربیت کا فقدان ہے. نہ ہم بیٹیوں کو پہلے ان کی تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے دوسرے گھر جانا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے. نہ ہی بیٹوں کی تربیت ہوتی ہے. طرفین دونوں کی تربیت ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے نئے گھر کو، زندگی کا ایک نیا اپنے آغاز کرنا ہے، آپ نے اپنا گھر آباد کیسے کرنا ہے. مین چیز تو یہ ہے کہ تربیت ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے سب سے آسان کام بنایا تھا نکاح کا، سب سے آسان کام تھا، اور سب سے ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. اللہ، آج کے دور میں یہ مشکل ترین کام ہے یہ جو نکاح کا ہے، اس لیے کہ اسلام نے تو سمپل کہا کہ آپ نے نکاح کرنا ہے. نکاح کو آسان کر کے تو اس امت کو دیا گیا، لیکن ہم نے اتنے لوازمات اس کے ساتھ اٹیچ کر دیے کہ شادی کرنے سے پہلے 5-5 4-4 سال بندہ تیاری کرتا ہے کہ یار میں نے شادی کرنی ہے اور یہ لوازمات ہیں اور اتنا جو ہے وہ میری شادی پہ خرچہ آ رہا ہے. حالانکہ سمپل کام ہے کہ آپ اپنی بساط کے مطابق جو اس بچی کو جہیز بصورت ایک گفٹ تحفہ دینا چاہتے ہیں. بات وہی آ گئی کہ ہم اس کو وراثت کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. یہ وراثت کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہے، یہ ایک ماں باپ کی طرف سے تحفہ ہے، لیکن ماں باپ کے جانے کے بعد اس کی پراپرٹی میں، اس کی جائیداد میں، اس کی وراثت میں باقاعدہ اس کا حصہ ہے بیٹی کا، وہ کسی صورت میں بھی. اور یہی بات ہے کہ جتنی ماں باپ جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں پھر وہ اتنی رہتی ہے کہ بچے بھائی بہنوں کو دیتے ہی نہیں، اور دروازہ ان کا اچھا ٹھیک ہے آپ نے اگر وراثت لینی ہے تو آپ کے لیے یہ دروازہ بند ہے. دوسری بات یہ آ گئی کہ جہیز کی لعنت سے ہم، جیسے آپ نے کہا کورٹوں میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے ایک تو جو آئلی قوانین بنے ہوئے ہیں نا، ان میں بھی بس بن گئے ہیں، کافی مسائل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کل جہیز کی اتنا دیتے نہیں ہیں. آپ بلیو کریں کہ کورٹوں میں لسٹیں جو آتی ہیں نا وہ لڑکی والوں کی طرف سے کہ جب ڈائیورس ہو جاتی ہے
کہ جناب ہم نے اتنا جہیز دیا، اس میں کم از کم 1-2% جو ہے نا 2/3 کے حساب سے وہ چھوٹ ہوتا ہے۔ اچھا یہ سوال میں آپ سے کرنے ہی لگا تھا، مطلب یہ جب ڈیورس والے معاملات آ جاتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے بھی اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو پھر اس پر غصے کا اظہار اس انداز میں کیا جاتا ہے، بھئی آپ لوگوں نے رشتہ ہی نہیں جب رکھا ہے تو پھر ڈیمانڈ کس چیز کی ہے، پھر واپسی کس اچھا چیز کی ہے؟ اسلام نے 2 چیزیں دی ہیں، ہم دونوں میں ہی آج کے دور میں دونوں میں ہی ہم بالکل ان کے مخالف جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام نے کہا کہ نکاح جو ہے اس کو تشہیر کے ساتھ کرو، مطلب یہ کہ اس کا چرچا کرو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت ادا ہو رہی ہے، جتنا خوبصورت طریقے سے آپ اس کا چرچا کر سکتے ہیں۔ چرچے سے کیا مراد ہے کہ جو ہم آج کے دور میں وہ تو نہیں ہے، لیکن کم از کم میجورٹی پبلک اس میں لوگ بیٹھے ہوں، تشہیر کی جائے، بتایا جائے کہ آج ایک نبی کی ایک خوبصورت سنت جو ہے یہ ادا ہو رہی ہے۔ اچھا، نکاح کو چرچے کے ساتھ اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن جب طلاق ہے، جس کو طلاق ہے، تو اس کو کہا کہ اگر کسی کا 2 گھروں کی آبادی نہیں ہو رہی، اگر میاں بیوی راضی نہیں ہیں، انہوں نے اختلاف رائے پیدا کر لیا ہے اور ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرنی، تو خاموشی سے ان کو مطلب ہے کہ آپ علیحدہ ہو جائیں۔ اگر عورت مرد چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ دے، اگر ڈیمانڈ خلا کی صورت میں عورت کرنا چاہتی ہے عورت کر دے، لیکن ہم نے وہ نکاح کے ساتھ ساتھ اس طلاق کو بھی عدالتوں میں اتنا کیچڑ اچھالا جاتا ہے ججوں کے سامنے میں، وہ شوہر بیوی پہ الزام تراشی کر رہا ہوتا ہے، بیوی شوہر پہ الزام تراشی کر رہی ہوتی، یعنی ہم پبلک کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جتنی زندگی ہم نے گزاری ہے وہ کیسے گزری ہے، ایسے ہی گزری ہے۔ تو یہ اتنا ایک گناہ ہے، اتنا گناہ ہے۔ اور پھر خلا لینے کا وہ جو عدالتوں میں نظام ہے، اس کے بارے بعض مفتیوں کے فتوے بھی ہیں، وہ اتنا ڈسٹرب ہے کہ بلیو کریں کہ مسئلہ تو یہ ہے نا، اگر شوہر طلاق نہیں دیتا تو پھر وہ قاضی کے پاس جائے، قاضی اس شوہر کو بلائے اور بلا کے کہے کہ جناب یہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، علیحدگی اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس شوہر بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو جو سمن ہے وہ ان کو تعمیل ہی نہیں کروائے جاتے، بس اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب جناب وہ جج کی طرف سے ڈگری ہو گئی اور خلا ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ لیکن وہ قبلہ سہروردی صاحب، وہ مطلب اس نہج تک بھی تو معاشرہ ہی اس عورت کو پہنچاتا ہے نا، تاکہ وہ فری اسٹیپ لیتی ہے، مطلب آگے بڑھ جاتی ہے، اور پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مرد کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، اینڈ پہ الزام تو پھر آپ لوگوں نے ہمارے وکلا حضرات پہ لگانا ہوتا ہے کہ جب کلائنٹ جاتا ہے تو وکیل نہیں اس کو یہ سارے رستے بتانے ہوتے ہیں، لیکن یہ سسٹم نظام ہمارا ڈسٹرب ہو گیا، بہت خراب، عدالتی نظام بھی خراب ہو گیا، اور ہمارے گھروں میں وہ تربیت کا فقدان بھی ہے کہ ہم بیٹیوں کو نہیں ان کی تربیت کرتے کہ بیٹا آپ نے، اب دیکھیں نا یہ بھی سوال پوچھے جاتے ہیں کہ جناب بیٹی کہتی ہے کہ بھائی تیری اپنے شوہر کو کہ تیری خدمت کرنا چلے میرے اوپر ایک فرض ہے، تیرے حقوق ہیں، لیکن میں نے تیرے ماں باپ کو روٹی پکا کے نہیں دینی، میں نے تیرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی۔ یہ ٹھیک ہے وہ اس لڑکے کا ماں باپ ہے، لیکن اللہ کی بندی تو بھی دیکھو کہ اس گھر میں گئی ہے، تیرا بھی تو وہ ماں باپ ہی ہے، چلے شوہر کو سمجھ کے کہ اس کا ماں باپ اپنا ماں باپ، تو یہ تربیت کا فقدان ہے۔ بالکل ایسی ہے، خوبصورت بات قبلہ سہروردی صاحب فرما رہے ہیں، اور جہیز پر آج کے پروگرام میں ہماری نشریات میں بات کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب قبلہ ہیں، سہروردی صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وراثت پہ ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب یہ بیان کیجیے گا کہ آپ چونکہ ایک پورا ادارہ ماشاءاللہ چلاتے ہیں اور ایک بڑی ذمہ داری ظاہرہ ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں سے ملاقات رہتی ہے، یعنی ہر رنگ و نسل کے لوگ سے جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے، تو اگر ہم بات وراثت کی کریں تو بہت سے ایسے لوگ، بہت سی ایسی فیملیز بھی ہیں، یعنی ہم سب کو برابر تو نہیں کہہ سکتے، بہت سی ایسی فیملیز بھی ہیں کہ جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ حق ادا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی بیٹی کو دینا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس وقت میں دینا ہے۔ آیا اگر کوئی ایسا معاملہ بن گیا ہے، یعنی بیٹی پریشان ہے، اس کے شوہر کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہیں، تو وہ حق ان کے دینے سے ان کی معاشرتی زندگی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مطلب ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے کہ سارا معاشرہ ایک جیسا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس میں سے بھی کوئی ایک مثال ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے جن سے آپ کی ملاقات رہتی ہے، احباب سے جو میں چاہوں گا کہ وہ بھی ایک مثال ہمارے لوگوں کے لیے پیش کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ بات درست ہے کہ سوسائٹی جو ہے یہ افراد کا مجموعہ ہوتی ہے، اور ان افراد میں بھی اچھی اور بری کوالٹیز ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اچھے سے اچھے معاشرے کے اندر بھی برائی ہوتی ہے،
اور دنیا کے برے سے برے معاشرے کے اندر بھی اچھائی ہوتی ہے. اچھائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اس کو اگر انڈیویجویلٹیز پہ بات کو دیکھا جائے تو اچھے سے اچھے انسان میں بھی کوئی نہ کوئی کمی کمزوری ہوتی ہے سوائے انبیاء کے. اللہ اللہ. اور اسی طرح برے سے برے انسان کے اندر بھی کوئی کوالٹی ہوتی ہے. آپ کی تلاش اگر کوالٹی ہے کہ اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. بالکل معاشرے میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے تھرو آؤٹ پاکستان. الحمدللہ ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے. اپنے انعام القرآن ٹرسٹ کے حوالے سے پورے پاکستان میں دوستوں سے ملاقات رہتی ہے. لیکن میں ایک بڑی قریب کی اپنی مثال شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بزرگ ہیں, وہ رشتہ میں میرے سسر بھی ہیں, والد محترم کا درجہ بھی رکھتے ہیں, یقیناً میرے والد محترم ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال قائم کی ہے. مثال کے طور پر ایک فرق جو ہمیں عام طور پہ نظر نہیں آتا وہ یہ ہے کہ ہم جائیداد کو کیا اپنی زندگی میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. نہیں کر سکتے. چونکہ زندگی میں اگر تقسیم کریں گے تو بیٹے اور بیٹی کے لیے برابر کریں گے, برابر, کیونکہ اس وقت وہ وراثت ہے ہی نہیں. یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے جو ہمارے معاشرے کے سمجھ آنا چاہیے کہ زندگی میں صرف تحفہ ہے اور تحفہ ہر ایک اولاد کو برابر کا ملنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس والدین تشریف لائے اور کہنے لگے جی ہم اپنے اس بیٹے کو ایک اونٹ گفٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس پہ گواہ بن جائیں. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اپنی ساری اولاد کو یہ اونٹ گفٹ کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے جی نہیں, یہ بیٹا ہمیں زیادہ پیارا ہے, زیادہ فرمانبردار ہے. تو آپ الفاظ سن کے حیران ہو جائیے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. یعنی ایک کو دیں باقیوں کو نہ دیں, یہ میں اس ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. اچھا, پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں اپنی ایک بیٹی کو عمرہ کروایا, تو پھر انہوں نے اپنے سارے بیٹے بیٹیوں کو آفر کی کہ بھئی اگر آپ نے عمرے پہ جانا ہے یا اتنے پیسے اگر آپ نے لینے ہیں تو یہ ان کو ضرور ملنے چاہیے, اور پھر انہوں نے دیے. ٹھیک ہے. تو ایسی مثالیں بلا شبہ ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں, اور آگے اپنی وراثت کے اعتبار سے بھی, اپنے جائیداد کے اعتبار سے بھی انہوں نے یہی ماحول پیدا کیا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد جو ہے یہ جس طرح اسلام کا حکم ہے, جس طرح اسلام کی پوری تقسیم کا ایک طریقہ ہے, اس کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا. تو معاشرے کے لوگوں کو میرا خیال ہے ہر جگہ پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ عمل نہیں کر رہے. ہم بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی بات دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو علم نہیں ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا, تو ہم ان کو ایجوکیٹ کریں, ہم ان کو ایڈوکیٹ کریں. یہ اساتذہ کا فرض ہے, یہ علماء کا فرض ہے. اس قسم کے ٹاپکس ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے. اب آپ ہمارے جلسے اور محافل کے اندر جا کے دیکھ لیجئے نا, کتنے لوگ ہیں جو اس ٹاپک پہ, جس ٹاپک پہ اس وقت ماشاءاللہ آپ بات کر رہے ہیں, اس ٹاپک پہ بات ہوتی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے سستی, کمزوری ہماری طرف سے بھی ہے, فرق سے بھی ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جی, اور یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں. وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. افطار کی نشریات میں ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر افطار کی نشریات احترام رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 11واں روزہ ہم نے افطار کیا ہے, اور شہر کراچی اور اس کے گرد و نواح میں بسنے والوں کے لیے بھی کچھ ہی دیر کے بعد اذان مغرب کا وقت ہو جائے گا. لاہور والے ہم الحمدللہ اپنا افطار کر چکے ہیں. آج کے جو ہے وہ پروگرام میں, آج کی نشریات میں جو مکمل وقفے پر جانے سے قبل بات کی گئی حافظ صاحب قبلہ سے, سہروردی صاحب سے, ہم نے کوشش کی کہ جہیز کے حوالے سے, وراثت کے حوالے سے, قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں جو اہم پیغام ہمیں ملتا ہے اس کی جانب توجہ اپنے تمام دیکھنے والوں کی اور سننے والوں کی دلوائی جائے, اور تاکہ ہمارے یہاں بیٹھنے کا جو مقصد ہے, اگر کسی بھی ایک گھر میں کسی ایک جو ہے وہ احباب کی طرف یہ پیغام پہنچ جائے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا مقصد پورا ہوا ہے. آخری لمحات ہیں پروگرام کے, اور میں چاہوں گا کہ جو مکمل گفتگو کی گئی اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے, اسپیشلی ہماری جو ہے وہ نئی نسل کے لیے, ہماری یوتھ کے لیے, ان سب کے لیے جو پیغام آج کے موضوع کے حوالے سے, دونوں موضوعات کے حوالے سے ہوگا. حافظ صاحب پہلے آپ پیغام دے دیجیے, تو اس کے بعد سہروردی صاحب انشاءاللہ. جی بہت شکریہ جی. سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے, اور سننے والے ناظرین سے بھی ہے, دیکھنے والوں سے بھی, کہ دین اسلام کو پڑھیں. بالکل ٹھیک, اس کو سیکھیں. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس پر ہم اس وجہ سے معاشرے میں عمل نہیں کر رہے کہ ہمیں ان کا علم نہیں ہے. دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک کمپریہنسو مسلمان بنائیں.
یہ نہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا ہوں تو مسلمان ہوں، گھر میں جا کے اپنی مرضی کروں گا، جمعے کے دن مسلمان ہوں باقی ہفتہ اپنی مرضی کروں گا، رمضان میں مسلمان ہوں اور باقی سارے دنوں میں اپنی مرضی کروں گا، بلکہ ہمیں ایک پریکٹیکل مسلمان ہونا چاہیے زندگی کے ہر پہلو پر۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسلام نے زندگی کے ہر پہلو پر ہماری رہنمائی کی ہے، الحمدللہ، تو لہٰذا ہمیں اس کو اپنانے کے لیے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے، بالکل، اور جو ہماری افراط و تفریط اور معاشرے کی پسند اور ناپسند ہے اس کو چھوڑیں، اتنا اسلام نہ قبول کریں کہ جتنے اسلام مجھے اچھا لگتا ہے یا میرے لیے آسان ہے، بلکہ اسلام تو ہے ہی آسان، صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کی اسپرٹ میں جا کے اس کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ یہ آپ نے آج ایک بڑے اہم 2 ٹاپکس جو ہیں ان کو آپ نے کلیکٹ کیا ہے، اور میں سمجھوں گا کہ وراثت جو ہے یہ کیسا عجیب سینیریو ہے کہ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اگلے ہی لمحے اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور خدا نہ خاصہ اس نے ایسا ماحول نہیں بنایا کہ اس کے گھر والے اسلام کے مطابق تقسیم کریں، اور اس میں کو قبر میں اس کی بھی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بیٹیاں جو ہیں، جو ہم معاشرے کے اندر ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ خدا نہ خاصہ آج اگر میں کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں تو کل میری بیٹی بھی ہوگی اور اس کو بھی she will have to face the music، اس کو بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ لازمی کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو بھی فرمائی، اور پروگرام میں پہلے بھی جب آپ سے گفتگو ہوتی رہی اور آخر میں پیغام محبت بھی آپ نے اپنے انداز میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے دیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وراثت کے تمام معاملات کے اندر پہلے سے وصیت کر جانا، تاکہ دنیا سے کون کس وقت جاتا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں، یہ اس کا نظام ہے، یہ قدرت جانتی ہے، تو ان تمام معاملات سے بری ذمہ ہو کر انسان جب جاتا ہے تو پھر ایک تسکین روز محشر بھی اس کو پہنچتی ہے اس حوالے سے۔ تو یہ بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، معاشرے میں ہمیں عملی طور پہ میدان میں اتر کے اس کردار کو ادا کرنا ہے، اپنی جانب سے ہر بندے کو یہ کردار ادا کرنا ہے۔ سہروردی صاحب قبلہ، آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ناظرین کے لیے یہی گزارش ہے کہ ہمارا جو دین ہے یہ ایک عالمگیر دین ہے، اس کے اندر رہ کر بینگ دا مسلم ہمیں لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں اصول، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے، اور بیفور اسلام جتنا نظام اور سسٹم چل رہا تھا جس کو ہمارے دین نے آ کے کنڈیمڈ کیا کہ یہ وہ جتنے بھی نظام اور سسٹم تھے وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو ہمیں وراثت جو ہے، یہ میں نے کہا نا کہ یہ ایک بڑا خوبصورت ٹاپک ہے اور بڑا طویل ٹاپک ہے، اس پہ اگر موقع ملے کہیں پورے رمضان شریف میں تو کسی مکمل ایک نشریات کریں گے انشاءاللہ۔ تو وراثت ماں باپ کو دینی چاہیے، اور یہ جو وراثت ہے یہ بالکل قطع نظر اس کے کہ یہ بیٹی کا حق نہیں ہے، بیٹی کو جہیز جتنا مرضی دیں، بالکل اپنی لیمٹ میں رہ کے دیں آپ، لیکن اس کو وراثت کا حصہ آپ نہ بنائیں کہ جو آپ کو جہیز دے دیا 1 کروڑ کا اور آپ کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اگر کوئی ایسا کریں گے تو صاف ظاہر ہے یہ دنیا کے نظام کے بعد بھی ایک نظام ہے، تو اس میں جا کے اس کا حساب و کتاب تو اس مالک کی عدالت میں دینا پڑے گا۔ تو یہ وراثت اور میں سمجھتا ہوں زکوٰۃ اور وراثت، یہ ایسے 2 اصول ہیں اسلام کے اندر، اور صحیح معنوں میں اگر ان کا استعمال کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ کوئی غریب نہ رہے۔ بہت خوبصورت پیغام قبلہ سہروردی صاحب نے بھی بیان کیا، اور حافظ صاحب قبلہ نے جو آغاز میں بات کہی، تو خدا را ہماری تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے، ہمارے اس پلیٹ فارم سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ جہیز والے معاملات کو اگر محبت کی انداز میں دیکھا جائے، جس طرح تحفے کی صورت میں اگر ماں باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو کچھ دیتے ہیں، اور جو آگے فیملی ہے جو لینے والے ہیں، اگر وہ بھی اس انداز میں کریں کہ جو آیا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں بھی آیا تو یقیناً اس کو فرض سمجھتے ہوئے شوہر کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی ہے، تو ایک بہت خوبصورت اور بہت جو ہے وہ آسان طریقے سے زندگی جو ہے وہ ہم لوگ کامیاب طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اور وراثت کے حوالے سے بھی دونوں شخصیات نے بہت خوبصورت پیغام دیا۔ آخر میں میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا یہاں پر کرنا چاہوں گا۔ حافظ صاحب کا سب سے پہلے آپ تشریف لائے آج کے ہمارے پروگرام میں، نشریات میں پہلی مرتبہ، جزاک اللہ خیر، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، اور جو آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یقیناً ان سب کے لیے بھی پیغام محبت تھا۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انشاءاللہ ساتھ ہی رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو بھی صحت و عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ کا بھی شکریہ۔ 2 شخصیات ہماری، یہ دونوں شہزادے
خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر افطار کی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ احترام رمضان اور 6B فوڈز کے تعاون سے اور مرحبا شربت گل بہار کے تعاون سے یہ نشریات آپ لوگوں کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو اپنے علماء سے جہیز پر بات کی جا رہی ہے اور وراثت پر بات کی جا رہی ہے۔ دونوں ہی بہت اہم موضوع ہیں اور ریلیٹ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک ٹریک چونکہ ایک ہی نظر آتا ہے اور اسی لیے ہم نے سوچا کہ ان دونوں پر بات کی جائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح کہ ڈاکٹر وردی صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ وراثت پر اگر بات کی جائے تو ایک الگ سے بہت طویل جو ہے وہ یہ موضوع ہے، اس کے لیے ہمیں بہت وقت درکار ہے، لیکن کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ افطار کی نشریات میں جو ہے وہ خاص پہلو ان پر بات کی جائے تاکہ دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں جو ہیں وہ ہو سکیں۔ اور مزید آگے بڑھتے ہیں، وردی صاحب قبلہ یہ فرمائیے گا کہ جس طرح بات جہیز کی ہو رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں جس طرح وہ آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ ہنٹ دیا جو سوال میں کرنا بھی چاہ رہا تھا آپ سے، یعنی ڈائیورس کا معاملہ آ جائے تو اس کے بعد پھر وہ ایک الگ سے مطلب تب بھی ہمیں شکوہ نظر آتا ہے کہ فلاں چیز ہم نے وقت پہ دی تھی، فلاں ہمیں اس میں موجود نہیں ہے، فلاں چیز دی تھی تو فلاں موجود نہیں ہے۔ یعنی اس وقت میں جو میرا سوچنا یہ تھا، جو سوال میں کرنا چاہ رہا تھا، اگر ہماری طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے، یعنی لڑکا اگر ڈائیورس دیتا ہے تو اس وقت یعنی کہ اگر لڑکی والے اپنی چیزیں واپس مانگتے ہیں، جو چیزیں اپنی بیٹی کو اتنی محنت کے بعد اتنی جدوجہد کے بعد ایک باپ دیتا ہے، تو لڑکے کی طرف سے تب یہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں وقت پہ فلاں چیز مانگی کیوں ہے واپس۔ یعنی آپ نے ایک گھر کو خراب کر دیا، کسی کی بیٹی کو چھوڑ دیا، اب وہ آپ سے اپنی چیزوں کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ایک تو پہلے میں جو آپ نے دو ٹاپک سلیکٹ کیے، میں ذرا تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی ایفیلیشن اس لیے بھی بنتی ہے کہ جہیز دینے کے بعد بہن بھائی اور ماں باپ کہتے ہیں کہ آپ کو جہیز دیا، وراثت نہیں دینی، ٹھیک ہے، اس لیے بھی تھوڑی سی اٹیچمنٹ ان کی بنتی ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو جو آپ نے سوال کیا نا، ایک ظلم ہے طلاق دینا، ٹھیک ہے، دوسرا اور بڑا ظلم ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب جو انہوں نے جہیز دیا وہ بھی ہم نہ دیں۔ ہوتا تو یہ کہ اگر آپ طلاق دے رہے ہیں، اگر آپ نے حق مہر نہیں دیا ہوا تو آپ وہ بھی اسے دیں، وہ بھی دیں، اس کا رائٹ ہے وہ دیں۔ خلا کی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ مجھے چھوڑو، اگر خلا نہیں ہے آپ دے رہے ہیں تو حق مہر نہیں دیا وہ بھی دو، جتنا اس کا جہیز ہے، جو کچھ اس نے دیا ہوا ہے وہ کم از کم خوشی کے ساتھ اس کو واپس لٹاؤ۔ بلکہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، طلاق اگر تو ہوتا ہے نا کمپرومائزنگ، کہ باہمی رضامندی سے علیحدگی ہو رہی ہے، پھر تو ٹھیک ہے کہ کچھ وہ چھوڑ دے کچھ وہ چھوڑ دے، مطلب ہے کہ افہام و تفہیم نہ اپنی علیحدگی اختیار کر لیں۔ لیکن اگر شوہر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو پھر اسے ایک زیادتی پہ رہنا چاہیے، پھر دوسری زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جو جائز ہے، جو لسٹ ان کی ڈیمانڈ بنتی ہے، جو انہوں نے دیا ہوا ہے وہ واپس لٹانا چاہیے، اور حق مہر وہ بھی دینا چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر اپنی طرف سے نہیں دے سکتا تو کم از کم ان کی چیزیں واپس لٹانا۔ لیکن یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے طلاق کے بعد اور بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر نا یہ زیادہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، اور ایک بیچاری وہ بیٹی کو طلاق ہوگی، وہ گھر بیٹھ گئی، دوسرا جو عدالتوں میں رسوائی ہے، ڈیروں پہ رسوائی ہے، باہر لوگ بیٹھتے ہیں ان میں وہ ایک علیحدہ ایشو بن جاتا ہے۔ تو ان سے ہمیں اتنا ایک کام آگے بڑھ سکیں، ہمیں بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے کہ اللہ کے بندے آپ کا نبھا نہیں ہو سکا تو آپ خاموشی سے اس کو ڈائیورس دیں، وہ اپنے گھر۔ اچھا، اس سلسلے میں دیکھیں، ہم سیرت کو پڑھتے نہیں ہیں، اگر ہم سیرت کو پڑھیں تو جس کو ڈائیورس ہو جاتی ہے یا جو بیچاری بیوہ ہو جاتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اس کے ساتھ رشتہ کرنا ہی ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ اللہ ایسے کتنی ہے، مطلب دیکھیں اگر ہم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں کہ آپ کی جتنی شادیاں ان میں سے ایک ہی اماں جان ہے نا، عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، جو کماری ہیں، باقی تو آپ نے مطلب جو شادیاں کی ہیں وہ ڈائیورس شدہ ہیں، وہ بیوہ ہیں جن کے ساتھ آپ نے شادیاں کی ہیں۔ لیکن ہم آج کے اس معاشرے اور سوسائٹی میں اتنا گناہ سمجھتے ہیں
کہ ماں باپ ہی کہتے ہیں ہمارا بیٹا اسی کے لیے رہ گیا. حالانکہ یہ بڑا ثواب ہے، اگر کسی بیوہ سے شادی کرے تو بڑا ثواب ہے کہ وہ بیٹی. اور آج ہمارے گھروں میں 20-20 18-18 22-22 سال کی عمر میں بیچاری 6-6 ماہ 2-2 ماہ کے بعد ڈائیورس ہو جاتی ہے. وہ بچیاں بیچاری گھر بیٹھی جو ہیں وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارا ہم کون سے مسلمان ہیں اور کیا ہمارا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی آر کے مسلم کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے نہ چھوڑ دی ہیں. جو بیفور اسلام سسٹم نظام چلتا تھا نا، دا مائٹ از رائٹ، وہ آج بھی چل رہا ہے. وہ آج بھی ہم انہی گناہوں کی طرف پھر ہم راغب ہوئے ہیں جو پہلے سسٹم نظام چل رہا تھا. تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ جو جہیز دیتے ہیں وہ گفٹ کرتے ہیں اپنی بیٹی کو، اپنی مرضی سے دے رہے ہیں نا، جتنا آپ کی بساط اتنا دیں. لیکن وہ جہیز دینے کے بعد مت سوچیں کہ وراثت سے اس بیٹی کا حصہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ اس کا بنتا ہے. وہ ماں باپ کو کبھی بھی نہیں ماں باپ کو اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر آپ بالفرض اچھا بعض دفعہ وصیت بھی کر دیتے ہیں تو وصیت کا کوئی اتنا دار و مدار نہیں، 1% وصیت چل سکتی ہے نا. زیادہ یہ تو نہیں ہے کہ وصیت میں جتنی پراپرٹی ہے وہ وصیت کرے کہ میں نے اس بیٹے کو دینی ہے اور وہ آپ کے مرنے کے بعد اس کو مان لیا جائے گا. وہ 1% چلے گی زیادہ سے زیادہ جو وصیت چل سکتی. سارا آپ کا مال اور ساری آپ کی پراپرٹی اس وصیت میں جا نہیں سکتی. تو اگر بیٹیوں کو وراثت سے محروم کیا جائے، اگر تو ماں باپ وصیت کرتے ہیں تو وہ گناہگار ہوں گے. ٹھیک ہے کہ آپ نے ان کا حصہ کیوں آپ نے وصیت کی. اور اگر ماں باپ وصیت نہیں کرتے ہیں تو بعد میں اگر اس کے خاندان والے ان کو پراپرٹی اور ان کو وراثت نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ بھی گناہگار. اچھا، زیادہ جو ہے وہ حد تک تو ویسے ہمیں جو نظر آتا ہے، جو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے وصیت تو ہوتی ہے، یہ جو مطلب بھائی ہیں یا جو بڑے ہیں گھر کے، انہی کی طرف سے ایسا ایک پیغام بس عجیب سا پہنچتا ہے. نہیں سلطانی صاحب غلط ہے نا. ماں باپ بھی کیوں وصیت کریں کہ اس کو وراثت نہیں دینی؟ کیوں کریں؟ بالکل اگر کرتے ہیں تو گناہ گار ہیں. اور اگر بعد میں وصیت نہیں کرتے ہیں تو بعد میں اگر وہ دوسرے لوگ نہیں دیتے ہیں تو پھر تو وہ ڈیمانڈ ہے عدالت میں، کیونکہ اسلام نے تو ان کا رائٹ دیا ہے تو وراثت جا سکتی ہے. ہمارے دیہاتی کلچر جو ہے نا، میں آپ کو بتا دوں، دیہاتی کلچر میں خاص کر کے وراثت بچیوں کو نہیں دے رہے ہیں. یہ شہروں میں تو پھر دے دیتے ہیں، مکان ہے یہ دے دیتے ہیں. لیکن دیہاتوں میں جس طرح عشر نہیں نا، ہمارے جو زمیندار طبقہ ان کو یہ نہیں پتا کہ عشر بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ اپنی فصل سے عشر بھی نہیں دیتے. اسی طرح دیہاتوں کو جو ہمارے زمیندار طبقہ ہیں وہ وراثت بھی نہیں دیتے. ناظرین محترم، گفتگو ہماری جاری ہے اور وقت افطار قریب ہے اور ہم ابھی اس وقت یہاں پر نعت شامل کر رہے ہیں. شامون الحق سے میں گزارش کروں گا، چونکہ افطار کی گھڑیاں ہیں، کچھ ایسی مناجات اپنے رب کے حضور اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پیش کی جائیں تاکہ تمام دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں. اور پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. آپ بسم اللہ کیجیے گا.